बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आपको हमारा रमज़ान जो कि खुसूसी ट्रांसमिशन है पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की अपने सार्फिन के लिए रमज़ान मुबारक में आज जो है एक ऐसी कोविड की वबा की जो सूरत हाल है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हम हर्ट होते हैं जब हमें पता चलता है कि हम काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते। बहुत कम अफराद को जो है वो इजाज़त मिल रही है जो कि हज के लिए जा सके। बहुत महदूद तादाद है वो जो एक काबतुल्लाह को देखने की हसरत और उसको देखने की जो ख्वाहिश बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में होती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के दिलों में हम उससे खासी हद तक महरूम हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें ये सादत नसीब फरमाए। इसी हवाले से एक छोटा सा वाक़या जो है इस्लामी तारीख से मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। काबतुल्लाह जो है ये बहुत दफ़ा मिस्मार हुआ और बहुत दफ़ा तामीर हुआ। एक दफ़ा जो इसकी तामीर है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए, ये वाक़या उसी से मुताल्लिक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने से 605 हिजरी तक बैतुल्लाह जो है यानी खाना काबा की इमारत उसी शक्ल में मौजूद थी जिसमें अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों ने इसको तामीर किया था। लेकिन इस इमारत को तामीर किए 2000 साल से ज़ायद का सालों का अरसा जो है वो बीत चुका था, बल्कि उससे भी ज़ायद का, जिसकी वजह से इमारत जो है वो बोसीदा हो चुकी थी। छत ख़ास तौर पे गिर चुकी थी और जो दीवारें हैं उनमें भी दरारें पड़ चुकी थी। तो हुआ ये कि वहाँ पर जो ज़ायरीन आते थे और जो तोहाइफ लेके आते थे वो ख़जाना काबा के अंदर ही रखा जाता था, वो ख़जाना जो है वो चोरी हो गया। तो जितने सरदार थे उस वक्त मौजूद, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि खाना काबा को दोबारा से तामीर किया जाए। इन सरदारों और बुज़ुर्गों ने मिलकर जब मशवरा किया कि इसकी दोबारा तामीर की जाए तो ये भी तय हुआ कि गिराकर नए सिरे से दोबारा जो है वो तामीर की जाए। तो इत्तफाक की बात है कि उन्हीं दिनों जद्दा की जो बंदरगाह है वहाँ पर एक तिजारती जहाज़ टकरा गया जिसकी खबर जो है वो कुरैश के सरदारों को हुई। जब उन्हें खबर हुई तो वलीद बिन मुगीरा को भेजा, उसने जहाज़ के तख्ते खरीद लिए और साथ ही एक रूमी मेहमार जो है उसे भी राज़ी कर लिया और उसे भी अपने साथ ले आया ताकि वो तामीर के जो मराहिल है उन्हें बखूबी सर अंजाम दे सके। कुरैश ने बैतुल्लाह की जो तामीर का सारा काम है वापस में तकसीम कर लिया। पहले इमारत को गिराने का काम था, तो उसमें गिराते गिराते जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर सब्ज पत्थरों की, ये मैं जो रिवायत बयान करी उसके मुताबिक सब्ज रंग के वो पत्थर थे और वो ऐसे लगती थी जैसे दांत आपस में जुड़े हुए हैं। जब उसको कुदाल से तोड़ने की कोशिश की गई तो काबतुल्लाह जो है वो मुतज़लज़ल हुआ, यानी ज़लज़ला की कैफियत जो है वो हुई। तो वहीं पर उसे रोक दिया गया और ये तय हुआ कि उसके ऊपर जो है वो नई तामीर की जाए। सो अल्लाह के घर की तामीर ऐसी थी और ये सादत ऐसी थी कि पूरा कबीला इसमें दिलो जान के साथ शरीक था और बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना चाहता था। जब हजरे अस्वद को नस्ब करना का वक्त आया तो उसके बारे में ये सादत जो है ये कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं था और तलवारें जो है वो नियामों से बाहर आ गईं। बहुत मुमकिन था और बहुत करीब था कि कोई लड़ाई या कोई जंगो जदल की कैफियत जो है वो पैदा हो जाए। तो कुरैश के सबसे मुअम्मर शख्स जो कि उस वक्त मौजूद था, उसका नाम अबू उमैया बिन मुगीरा था। उसने राय दी कि कल सबसे पहले जो काबतुल्लाह में जो शख्सियत आएगी वही उसी को ये सादत हासिल होगी कि वो सालिस करार पाए और वो फैसला करे कि किसने लगाना है या वो हजर अस्वद जो है वो खुद नस्ब करें। सब लोगों ने इस राय को पसंद किया और अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। सुबह सवेरे जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मौजूद थे और उस वक्त तक अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबासत नहीं हुई थी, अभी नबूवत का जो है वो दौर का आगाज़ नहीं हुआ था, अभी आपने अल्लाह ताला की तालीमात का पैगाम नहीं देना शुरू किया था। लेकिन इसके बावजूद वो पूरा मुआशरा आपको सादिक और अमीन के तौर पर जानते थे और आपका एहतराम करते थे। सो आपने जो फ़ैसला किया वो हुस्न तदब्बुर की बेहतरीन मिसाल है। आपने फैसला ये किया कि अपनी चादर जो है वो वहाँ पे बिछा दी और हजर अस्वद उसके ऊपर रखा और कबीले के सारे सरदारों को कहा कि वो चादरों का कोना उठाएं और फिर आपने अपने हाथ मुबारक से उठाकर उसको नस्ब फरमा दिया। इस तरह एक सख्त लड़ाई जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तदब्बुर की वजह से बच गई। हजर अस्वद की नस्ब करने के बाद एक मुकर्ररा हद तक छतें जो है तामीर की गई और दीवारें तामीर की गई और छत डाल दी गई। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत अब्दुल्ला के मामू अबू वहाब ने यह मशवरा दिया था कि काबतुल्लाह की तामीर में जो कमाई इस्तेमाल हो किसी तरह से उसमें कोई नाजायज़ या हराम ज़रिया शामिल नहीं होना चाहिए। इस वजह से इतने फ़ंड्स या इतने रिसोर्सेज या इतना पैसा नहीं था कि काबतुल्लाह को पूरा उसी शक्ल में तामीर किया जाता जिस शक्ल में अल्लाह के नबियों ने इसे तामीर किया था, जिसकी वजह से उसके एक हिस्से को खुला छोड़ दिया गया जिसे हतीम कहते हैं। और उस हतीम की भी इसमें भी अल्लाह ताला की एक मसलहत थी और वो मसलहत ये है कि अब हम जानते हैं कि काबतुल्लाह
के दरवाजे सिर्फ उन लोगों के लिए खुलते हैं जो कि सरबराहान ममलिकत होते हैं या जो बहुत आला हैसियत के हामिल होते हैं, लेकिन हम जैसे आम लोग भी अगर काबतुल्लाह की ज़ियारत में जाएं और हतीम में उन्हें नवाफिल पढ़ने का सवाब हासिल हो तो उनकी जो सवाब है वो भी उतना ही है जितना कि काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब है। सो अल्लाह ताला के हर काम में एक बेहतरी और एक मसलहत जो है वो ज़रूर होती है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा के ख़ात्मे के बाद अपने घर की ज़ियारत जो है वो नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे कि इसी शख्सियत ने जिन्हें कि नबूवत की और इस्लाम की तालीमात का आगाज़ करने से पहले ही उस माशरे में जो कि जुल्म का माशरा था, सादिक और अमीन के तौर पर जाना जाता था, उन्होंने एक ऐसे माशरे की तामीर की थी जो कि दुनिया की पहली फलाही ममलिकत थी जहाँ शहरियों के हकूक़ का तयन किया गया और उन हकूक़ पे अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया गया। सो इस्लामी फलाही माशरे में शहरियों के क्या हकूक़ हैं और वो कैसे उनकी पासदारी की जानी चाहिए, इस हवाले से आज हमारी बातचीत होगी और मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराती हूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला से ताल्लुक़ रखते हैं, साहिब तसनीफ़ हैं, बहुत सारी कुतब और रिसर्च पेपर्स जो हैं उनके आ चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह अल अज़हरी, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और वक्त देने के लिए। हमारे साथ आज दुनिया के मारूफ नातख़्वां भी मौजूद हैं जिनको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि इनकी रिसर्च जो है वो एक नातगो के तौर पे और एक नात ख़्वां के तौर पे दोनों तरह से मौजूद है। नात लिखते भी हैं और इस हवाले से 3 किताबें जो हैं वो तसनीफ़ कर चुके हैं, पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं और खुश इल्हानी के लिए जाने जाते हैं। नूर मोहम्मद जलाल साहब, खुश आमदीद, शुक्रिया हमारा रमज़ान प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे कि इस्लामी फ़लाही मुआशरा, इस्लामी फ़लाही रियासत जो है उसमें शहरियों के हकूक़ क्या हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, हम अपने एक रिपोर्टर को इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो सब्सिडी दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रमज़ान पैकेज के नाम से, उसके हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं और पेशावर में मौजूद हैं। जी मुदस्सर खान, बताइएगा पेशावर में रमज़ान पैकेज जो है वो कितना लोगों के लिए सहूलत का बाइस बना है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर खुसूसी तौर पर 7.8 अरब रुपये का पैकेज दिया गया है। इस वक्त मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर ये पैकेज नाफिज़ुल अमल है और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ पर भी इस पैकेज का आगाज़ किया गया है। इस वक्त मैं हैदराबाद पेशावर में मौजूद हूँ जहाँ पर हुकूमत की जानिब से रमज़ान मेगा मार्ट का कायम किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया जो है यूटिलिटी स्टोर्स के वो आसान नरखों पर आवाम के लिए दस्तयाब है। इस वक्त हमारे साथ मारिस खान मौजूद है जो कि जोनल हेड है यूटिलिटी स्टोर्स के। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो रिलीफ पैकेज दिया है कि आवाम को इनमें क्या क्या रिलीफ मिल रही है और किन किन चीज़ों पर सब्सिडी दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज में कितना आवाम को रिलीफ मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा पैकेज 7.8 बिलियन का जो पैकेज दिया वो मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर नाफिज़ुल अमल हो गया है। इस वक्त जो हमारी पोजीशन है केपी के हवाले से 1010 रेगुलर यूटिलिटी स्टोर्स काम कर रहे हैं, जिस पे हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आटा, चीनी, घी, खजूरें, दूध, बेसन, चावल, दालें, जिस 19 मेजर अशिया पे जो सब्सिडी दी गई है ये सब उसमें शामिल है। और इस वक्त आवाम से मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि वो चीज़ें इकट्ठी करने की एकदम कोशिश ना करें ताकि तमाम लोगों को आसानी से ये चीज़ें मिल जाएं। और हम हर वक्त दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा इसकी रिप्लेनिशन करते हैं, चीज़ों को दोबारा हम रिफ़िल करते हैं। तो अगर उस दौरान कहीं नॉन अवेलेबिलिटी का इशू बनता है तो ये कोई नॉन अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वो उस चूँकि कीमतों का फ़र्क इतना ज़्यादा है, कीमत में फ़र्क इतना ज़्यादा है कि हम उसको वो कस्टमर जो है वो उसको छोड़ता नहीं है और कोशिश करता है कि मैं उठा के ले जाऊं। अगर सिर्फ कस्टमर हमारी ये बात समझ गया कि ये चीज़ मुझे कल भी मिल जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा सर, फ़र्क क्या है? इससे पहले भी हुकूमतों ने रमज़ान पैकेज दिया, इस बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पैकेज दिया है लोगों को रिलीफ देने के लिए। फ़र्क क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? आप ये देखें कि इस वक्त आटे का थैला मार्केट में 1400 साढ़े 1400 रुपये मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पे
وزیر اعظم پاکستان نے 800 روپے میں اس تھیلے کا اس کا ریٹ کہا کہ اس سے اوپر نہیں بیچنا کسی صورت میں بھی. حالانکہ کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ ہم اس کو کس طریقے سے وہ کر لیں, اس کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ کر لیں تو تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. پھر مگر خان صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ 800 روپے میں بکے گا. اس طریقے سے گھی 170 روپے کلو, جبکہ مارکیٹ میں 285 روپے کلو تک ہے. اور یہ وہی گھی ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ جو مارکیٹ میں 285-290 روپے کلو تک بک رہا ہے. اسی طریقے سے آپ چینی کی طرف چلے جائیں, مارکیٹ میں 100 سے لے کر 110 روپے ریٹ چل رہا ہے, جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ یہی چینی 68 روپے میں اویلیبل ہے, آپ مل رہی ہے. جی, تو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے رپورٹر اس وقت پشاور میں کیا صورتحال ہے رمضان پیکج کے حوالے سے, اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے آپ سے کہا, بہت سارے انسانی حقوق کا تعین جو ہے وہ اسلام نے کیا. قرآن پاک میں اس کی واضح طور پہ کھول کے بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو قابل تکریم پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ کہہ دی. اور اس کے بعد وہ کون سے حقوق ہیں جو اسلامی فلاحی ریاست کے ذمے ہیں, جو ریاست کے ذمے ہیں شہریوں کے حقوق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی نیوز کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک ماہ سیام میں یہ ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ ہم دین اسلام کے فلاحی ریاست کے تصور کے حوالے سے گفتگو اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے پیش کر سکیں. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. باقی موجود ادیان اور اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ باقی چند عبادات اور ان چیزوں کا مجموعہ ہے لیکن مکمل ضابطۂ حیات نہیں. لیکن دین اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو, اگر افراد کو دیکھا جائے تو ان کی انفرادی زندگی کو, اگر اجتماع کو دیکھا جائے تو اجتماعی زندگی کے سیاسی, سماجی, معاشرتی تمام پہلوؤں کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, اور ان تمام پہلوؤں پہ مکمل ہمیں ہدایات عطا فرماتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم ایک فرد کو دیکھیں تو ایک فرد کے لیے اس کے بنیادی رویوں کی تہذیب کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور اسوہ کامل زندگی کے اندر تمام قسم کی اشیاء فراہم کی ہیں اور ہدایات دی ہیں. اور اگر ایک ریاست کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی گزارنے کے بعد مدینہ منورہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی اور 10 سال عملاً ہمارے سامنے اس کے اقدامات کیے, وہ ایک فلاحی ریاست تھی. اور اس فلاحی ریاست کے اندر تمام بنیادی حقوق اور ان چیزوں کو دین اسلام نے کور کیا ہے. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ یہ ماہ سیام ہے تو روزہ کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو روزہ میں اگر دیکھیں تو کوئی بندہ اگر جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے تو وہ 60 مسکینوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے. اسی طرح اگر ماہ رمضان کے اندر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر فدیہ کا اہتمام کیا گیا ہے, بعد میں صدقہ فطر کا اہتمام کیا گیا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ رہا تو بنیادی طور پہ تو یہاں پہ ایک جنایت کا اور ایک پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے, لیکن اس پنشمنٹ کے کانسیپٹ کے اندر بھی لوگ بھوکے تھے, ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا. لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. رسول رحمت نے ان عبادات کو کوئی اگر مکمل ادا نہیں کر سکتا تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزیں متعارف کروائیں کہ جس میں فلاحی ریاست کا تصور واضح طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے. تیار کیا جا رہا ہے اور جو ان کی فیسلٹیز بنائی جا رہی ہیں تو مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی, اور مجھے انشاءاللہ یہ میری خواہش بھی ہے اور میں اس کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہوں. سفیر صاحب سے میں نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ انشاءاللہ جب یہ لانچ ہو جائے گی ایکسپو 2020 اکتوبر کے مہینے میں, تو میں یہاں ایک اسپیشل ایونٹ آرگنائز کرنا چاہوں گا جس میں کہ ہماری ایمبیسی اپنا رول پلے کرے گی اور پاکستان کو جو ہڈن ٹریجر ہے پاکستان, اس کو ہم شو کیس کرنا چاہیں گے. میری خواہش ہوگی کہ جو UAE میں ہماری جو پاکستانی
प्रोफेशनल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं, उनको वहां मदऊ किया जाए और पाकिस्तान के बारे में वो खुद आके देखें और पाकिस्तान के बारे में सुने और पाकिस्तान के यकीनन वो सफीर हैं, मजीद पाकिस्तान के नुक्ता नजर को उजागर करने की वो कोशिश भी करें और अपना किरदार अदा करें। मेरी ये भी ख्वाहिश है और कल इंशाअल्लाह जब मैं वजीर खारजा से मुलाकात मेरी होगी तो मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि हमने ये 50 साल दोस्ती के जो हमारा एक तवील सफर है उसको उजागर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी और यूएई में हम इस किस्म की एक्टिविटीज जो हैं वो हम अंडरटेक करें, जिससे कि उजागर हो कि पाकिस्तानियों ने यूएई की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया और यूएई ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ अदवार में आड़े वक्तों में उन्होंने हमारे साथ किस तरह अच्छे और ऐसे तरीके से ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात को निभाया। मेरी ख्वाहिश होगी और मैं इस पे भी मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से दरखास्त करूं कि वो आए और मैं चाहूंगा कि एक मेगा इवेंट हो जिसमें हमारी कम्युनिटी जो है उसको भरपूर तरीके से दावत दी जाए और कम्युनिटी उस पर पार्टिसिपेट करे और वो मेगा इवेंट जो है जो इनका जो दिसंबर में नेशनल डे होता है उसके तारीखें जो इनको सहूलत इनकी सहूलत को बदल वजीर खारजा जी खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन और इस खबर से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि इस्लामी फलाही रासत में जो शहरियों के हकूक़ हैं, अगर हम सबको याद हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे ने, जिसे खुतबतुल विदा भी कहते हैं हम, हुज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जान, माल और इज़्ज़त जो है वो हराम है, उसकी हुर्मत जो है वो आपने मुकर्रर कर दी। और फिर उसके साथ साथ आपने और बहुत सारी बातें की कि कोई बर्तरी नहीं है, बर्तरी का मेयार जो है वो तकवा है। रियासत जो है, कोई भी इस्लामी फलाही रियासत, उसे किन चीज़ों को यकीनी बनाना है कि वो शहरियों को मुहैया करने की पाबंद है? सबसे पहले जो चीज़ इन तमाम चीज़ों के लिए जो आपने खुतबे हज्जतुल विदा के हवाले से ज़िक्र किया है कि इज़्ज़त, माल, आबरू, जान, सब की हिफाजत, इन सबसे पहले जो चीज़ प्री रिक्विजिट है वो है पीसफुल सोसाइटी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेट करके मक्का से मदीना मुनव्वरा आए तो इंसानी तारीख़ का बहुत बड़ा एक मीसाक, जिसे हम मीसाक मदीना के नाम से जानते हैं, उसमें मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने वाली डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ और जो सराउंडिंग में डिफरेंट ट्राइब्स रहते थे उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे अमन को यकीनी बनाया। तो इसलिए चाहे इज़्ज़त की बात हो, जान की बात हो, माल और आबरू की बात हो, इन तमाम से पहले पुरअमन मुआशरे की तश्कील ये रियासत मदीना का एक मरकज़ रहा है और तमाम इस किस्म के इक़दामात किए गए जो अमन की तरफ लेकर जाते हैं। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बुनियादी अगर चीज़ों को देखें तो सुनन तिरमिज़ी में किताब-उज़-ज़ुहद में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करदा हदीस पाक मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बुनियादी ज़रूरियात एक फ़र्द के लिए जो मदीना की रियासत में गिनवाई, आपने फरमाया वो ये हैं। पहली चीज़ बैतुन यस्कुनु, उसके लिए ऐसा घर पुरअमन होना चाहिए जिसमें वो सकूनत इख्तियार कर सके। और दूसरी चीज़ आपने फरमाई सौबुन युवारी, ऐसा माहौल और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और लोगों की मिनिमम इतनी वेज हो कि वो रस्म व रवाज के मुताबिक और शरई तकाज़ों के मुताबिक लिबास फराहम कर सकें जिससे वो अपने सतर को ढांप सकें। और तीसरी चीज़ आपने फरमाई जिल्फुल खुब्ज़ वल माए, कि खाने पीने की चीज़ें
ان کا اہتمام ہونا اور ان کے لیے برتنوں کا اہتمام ہونا جن بنیادی ضرورتوں کو وہ اپنے گھر کے اندر پورا کر سکیں. تو اگر ہم دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر تو آپ نے اس امن کو یقینی بنانے کے لیے جہاں پہ پہلے امن کو میثاق مدینہ کیا، میثاق مدینہ کرنے کے بعد پھر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی سورس آف انکم ہونا چاہیے، ان کے پاس ذریعہ معیشت ہونا چاہیے. جب ان کے پاس معیشت ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ لوگ خوشحالی کی طرف جائیں گے. آپ نے ایک مشہور زمانہ اسلامی معاشیات پہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ پاورٹی الٹیمیٹلی لیڈز ٹو نان بلیونیس، کہ فقر اور تنگ دستی جو ہے وہ بالآخر انسان کو ایمان سے بھی فارغ کر دیتی ہے. اور جب یہ فقر اور یہ تنگ دستی آ جاتی ہے تو پھر وہی دنیا کے جوتوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی. وہی بات ہے کہ ایک انسان کی عزت و آبرو بھی جاتی ہے، مال و منال بھی جاتا ہے. تو دوسری جو چیز آپ نے انشور کروائی وہ اکنامک انڈیپینڈنس اور پروویژن تھی ان معاشی ریسورسز کی جو مدینہ کی ریاست. جلال صاحب آپ بھی فرمائیے گا کہ آپ کا بھی بڑی تحقیق ہے اور بڑا ان تمام موضوعات کے اوپر آپ بھی بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو تعین کیا گیا ہے بنیادی حقوق کا شہریوں کے ایک کسی بھی اسلامی فلاحی مملکت میں، آپ کا اس کے بارے میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نہایت اعلیٰ موضوع جو آج ہماری ضرورت ہے اس وقت جب اسلام کو بنیاد پرستی کا نام دے کے مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبیں اسے مٹانے یا دبانے کی کوشش کر رہی ہیں. چونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے فروعی اور غیر ضروری باتوں پر تو بہت ساری کتابیں بھی لکھیں، بہت میدان بھی مارے، لیکن ان اخلاقی یا معاشی یا معاشرتی قدروں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عہد منیر میں اپنی ریاست مدینہ منورہ میں قائم کیے. یہ وہی احساسات تھے کہ وقت کا خلیفہ جو ہے وہ رات کو نکلتا ہے اور جا کے لوگوں کے گھروں پہ ان کی کھڑکیوں اور ان کے تاکچوں میں اپنے کان لگا کے سنتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بھوک سے بلبلاتے بچے تو نہیں ہیں، کہیں معاشرتی طور پر پسی ہوئی عورتیں اپنے خاندان میں کسی صرف عورت ہونے کی حیثیت سے مار پیٹ کا شکار تو نہیں ہیں. انہیں مہذب معاشرے میں کیا وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے جو اسلام نے ان کو ڈارکنیس سے نکال کے ایک لائٹننگ کی طرف لے کے آیا؟ تو یہ میں جب یورپ یا امریکہ کا سفر کرتا ہوں تو مجھے بعض چیزیں بڑی حیران کر دیتی ہیں اور تکلیف بھی دیتی ہیں. حیران یوں کرتی ہیں کہ بعض ان کے ہاں ایسے معاملات ہیں روزمرہ زندگی کے جس سے ہمیں صحابہ کے دور کی جھلک نظر آتی ہے، جس سے ہمیں اسلام کا اصل چہرہ نظر آتا ہے. لیکن جب ہم اپنے ہاں لوٹ کے یا اپنی امہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی اس میں بدقسمتی نظر آتی ہے. کہ یہ میں آپ کو مثال دوں کہ ایک صاحب یہاں سے گئے ہوئے تھے تو وہ امریکہ میں ایک مارکیٹ میں میرے ساتھ کچھ چیز خرید رہے تھے تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ از اٹ ریئل؟ تو اس بندے نے اس کے منہ کی طرف دیکھا کہ تمہارا یہ سوال بنتا نہیں ہے. اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں ملاوٹ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ملاوٹ کیا ہوتی ہے کھانے پینے والی چیز میں، ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پہلو اور یہ چیزیں خالی نظر آتی ہیں. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ ساری معاشری قدریں جو ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے، لیکن ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کی آپ سے درخواست ہے اس وقت. میں ایک حمد کے چند اشعار اپنے مجموعے سے پیش کرتا ہوں. دیوار سے امید کے، دیوار میں امید کے در کھول رہا ہے. دیوار میں امید کے در کھول رہا ہے. یہ کون ارادوں میں میرے بول رہا ہے.
ارادوں میں، منزل پہ تیرے عشق نے پہنچایا ہے جب کہ منزل میں پہ تیرے عشق نے پہنچایا ہے جب کہ سوچوں کا پرندہ ابھی پر تول رہا ہے، سوچوں کا پرندہ ابھی پر تول رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ملاقات۔ آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں، پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے۔ آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت۔ تو بڑھائیں اپنا دسترخوان ذرا سا اور، شہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج۔ یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہم، ہمیں مٹی کی قسم۔ پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہم، ہمیں مٹی کی قسم۔ پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ۔ خوش آمدید۔ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری خصوصی نشریات، اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کچھ صحابہ کرام نے دستک دی، اور وہ سب جو ہے اپنے گھروں سے نکلے تھے، بھوک کے ستائے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ اس وقت کس اس میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جناب بھوک بہت زیادہ لگی، بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناگواری کا تاثر دیے بغیر فوراً اپنے گھر سے کھجوروں کا ایک تھال جو ہے وہ لے کر آئے، دو کھجوریں جو ہے وہ سب کو دیں، اور دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ کچھ کھجور جو ہے وہ نہیں کھا رہے، انہوں نے ایک کھا لی اور ایک رکھ لی۔ تو پوچھا کہ یہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میری والدہ بھی گھر میں بھوکی ہیں تو ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کھا لیجئے، والدہ کے لیے اور دے دیں گے۔ یعنی جو ان کے پاس میسر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے شہریوں، اپنے لوگوں کے لیے اس کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہی تصور جو ہے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست نے ذمہ داری لی، بیت المال کا کانسیپٹ جو ہے وہ بنایا گیا، یتیموں، بیواؤں، معاشرے کے کمزور لوگوں کی سرپرستی کا ایک تصور جو ہے وہ پیدا کیا گیا، جس میں ان کی بھوک کا، ان کی تعلیم کا، ان کی چھت کا، ان کی آبرو کا، حرمت کا خیال رکھا جائے۔
بنیادی طور پہ اگر ہم اس چیز کو بنیادی حقوق کی پروویژن جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو اس سسٹمیٹک وے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں ایک فریم ورک کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب المستصفیٰ کے اندر 5 بنیادی مقاصد شریعہ ہمیں بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ شریعت کے اندر جو احکامات مامورات ہیں کچھ کرنے کے بارے میں یا منہیات ہیں روکنے کے بارے میں، ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں انہی 5 چیزوں کی بنیاد پہ جو چیز بینیفیشل ہوگی اس کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اسٹیٹ اس کو اڈاپٹ کرے اور امپلیمنٹ کرے، اور جو چیز ان 5 چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے راستے میں ہرڈل کریٹ کرے گی ان چیزوں کو میٹیگیٹ بلکہ الٹیمیٹلی ایریڈیکیٹ کیا جائے گا سوسائٹی سے۔ اور وہ 5 چیزیں جیسے ہم جتنی گفتگو کر چکے ہیں اس تمام کو بھی ہم سم اپ اس چیزوں میں کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے حفظ عقیدہ، ٹھیک ہے، کہ تمام لوگوں کو عقیدے کی اور دین کی مکمل آزادی ہوگی، وہ جو بھی اپنا مذہب اختیار کرنا چاہیں، سوچ فکر رکھنا چاہیں، اس کو اسٹیٹ انشور کروائے گی۔ ٹھیک، اور دوسری بات ہے جان کی حفاظت، تو جان کی حفاظت ویدر دے آر مسلم اور نان مسلم وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، ان تمام لوگوں کو جان کی حفاظت کی ذمہ داری دینا یہ بنیادی حق ہے اور یہ اسٹیٹ اس چیز کو انشور کروائے گی۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے عقل کی حفاظت، عقل کی حفاظت، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ قرار دیا ہے امام غزالی نے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جو حد شرب لگائی گئی ہے، بندہ اپنے ہاتھ سے بھی کوئی ڈرنکنگ کرے تو اس پہ 80 کوڑوں کی جو سزا سنائی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے جتنے بھی امور ہوں گے جو انسان کی عقل کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں ان تمام کو اسٹرکٹلی روکا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی گیپ آ رہا ہے یا پریمیٹیو آپ کے اندر پریکٹسز آ رہی ہیں ان کو اپ ڈیٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام سچویشنز کے اندر اس عقل کو جو ہے وہ آگے اور زیادہ ٹریننگ کروائی جائے گی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز عزت و آبرو کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت، چاہے وہ مرد ہے کہ عورت ہے، ان کی دین اسلام نے اس کے لیے حد قذف ہمیں بتائی ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہر بندہ معزز رہنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں عزتیں چاہتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ مدینہ کی اسٹیٹ میں رسول کریم نے انشور کروایا۔ اور مال کی حفاظت، ایک بندے کا جو بنیادی اکنامک رائٹ ہے اس نے ارن کیا ہے تو وہ خود ہی انجوائے کرے، تو ان چیزوں کو انشور کروانے کے لیے جو کسی کے مال کو، اس کے بنیادی حق کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اسلام نے حد سرقہ دی ہے، سارے کو وسارے کا تو فقط ہوئے ایدیہم جزام بما کسبا۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے نسب کی حفاظت، یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہر بندہ اپنے ساتھ فادر نیم چاہتا ہے، اپنے گھر میں عزتیں اور آبرو کو سلامت چاہتا ہے، اس کے لیے دین اسلام نے حد رجم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مقابلے میں 100 کوڑوں کی سزا جو بندے نان میرڈ ہیں ان لوگوں کے لیے سنائی ہے۔ تو میں ان تمام چیزوں کو اگر دیکھوں تو امام غزالی نے اپنی بک المستصفیٰ میں لکھا ہے کہ شریعت کا حاصل یہی 5 چیزیں ہیں جنہیں مقاصد شریعہ کہا جاتا ہے، اور یہ مقاصد شریعہ انفرادی اعتقاد پہ بھی اور ہماری لیکن زندگی پہ اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے، بیت المال قائم کیا گیا کہ وہ لوگوں کو تعلیم، خوراک، ان کی عزت، آبرو، چھت فراہم کرنا، ان کو زندگی کی ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ فراہم کرے۔ اور اسی تصور کو لے کے وزیر اعظم پاکستان کا جو ایک ویژن ہے جس کے مطابق بہت ساری ایسی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں جہاں پر کہ لوگ مقیم ہو سکتے ہیں۔ پناہ گاہ کے ایک مقیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ولی خان صاحب، خوش آمدید۔ آپ بھی G94 میں مقیم ہیں جو پناہ گاہ ہے، جی بالکل۔ کیا کرتے ہیں؟ میم میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں۔ ماسٹر کیا ہوا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں؟ تو میرا جو بیسکلی تعلق ہے وہ رحیم خان کے ایک آبائی گاؤں سے ہے، تو مطلب وہاں کچھ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے پراپر جاب کے حوالے سے، تو پھر میں نے سوچا کہ اسلام آباد چلا جاؤں، تو یہاں مطلب سیویاں وغیرہ ڈراپ کر رہا ہوں لیکن اس طرح کوئی پراپر جاب مل نہیں رہی، تو آج کل تو ماسک کی سیل کر رہا ہوں، تو سینٹورس کے سامنے۔ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ماسک سیل کرتا ہوں، ماسک بیچتے ہیں آپ؟ جی۔ ایک تو یہ المیہ ہے کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور اس کے باوجود آپ جاب لیس ہیں اور اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، سو یہ بھی تو ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک وہ آئے گی۔ لیکن اچھا دوسرا آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو کیسے پتا چلا کہ پناہ گاہ ہے اور آپ یہاں پہ؟ میں ایک دن F9 پارک میں سویا ہوا تھا تو وہاں ایک مطلب گزرا، گپ شپ ہوئی، ایک جاننے والا بنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سوتے ہو تو ادھر چلے جاؤ، پشاور موڑ پہ چلے جاؤ، تو وہاں مطلب پناہ گاہ ہے، وہاں لوگ سوتے ہیں، ID کارڈ ہے آپ کے پاس، تو پھر اس طرح مطلب آ گیا، انٹری کروائی، تو ابھی تقریباً مہینہ ہو گیا مجھے، میں ادھر ہی رہ رہا ہوں۔
کھانا پینا میں اپنا کرتا ہوں اپنے پاکٹ منی سے، اور باقی رہائش جو ہے وہ کیوں کھانا پینا اپنا کیوں کرتے ہیں آپ کے پاس؟ بس وہ میرا مطلب میں ضمیر میرا نہیں مانتا کہ میں ادھر سے کھاؤں. ضمیر کیوں نہیں مانتا کہ مطلب آپ مسافر ہیں اور آپ کو ضرورت ہے اور آپ ہی کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اس طرح کی پناہ گاہیں جو ہیں مطلب نو ڈاؤٹ اس میں ان کا مینیو بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، بڑا مطلب تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے 1-2 مرتبہ کھایا تو اس کے بعد نہیں کھایا. اور باقی وہاں کا پناہ گاہ کا سٹاف بڑا اچھا ہے، مطلب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو بڑا مینٹین کیا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو باقی مطلب میں اسٹرگل کر رہا ہوں، کوشش ہے کہ کوئی اچھی سی جاب مل جائے. آمین. گھر کے حالات بتائیے گا کہ کیا؟ والد صاحب جو ہیں وہ ایک کسان ہیں، انہوں نے کانٹریکٹ پہ زمین لی ہوئی ہے، اسی کو کاشت کرتے ہیں. ہم 4 بھائی ہیں، میں دوسرے نمبر پہ ہوں. چاروں بھائی مطلب ایجوکیٹڈ ہیں، ماسٹر کی ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن آج کل سارے گھر پہ ہی ہیں. تو میں ادھر ہوں پناہ گاہ. ٹھیک ہے. اور آپ نے سوچا کہ آپ نکل کے اپنے لیے روزگار جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. کس قسم کی جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ؟ مطلب ہر قسم کی جو ان سے مل جائے، لیکن مجھے ایکٹنگ شیکٹنگ کا شوق بھی تھا. اب تو خیر رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، کہنا اچھا نہیں ہے، لیکن مطلب تھوڑی دلچسپی ہے اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اور یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جلال صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ تشریف لے جاتے ہیں ملک سے باہر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. جو تعلیم یافتہ نوجوان ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی اس سے بے روزگاری کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کا وہاں کانسیپٹ جو ہے وہ صرف حصول روزگار نہیں ہے. جی جی فرمائیے. میں نے کارپینٹر دیکھا ہے جس کے پاس ماسٹر ڈگری ہے وہاں پہ، اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا تھا لیکن مجھے کرافٹنگ کا شوق تھا، میں یہ لکڑی کا کام کر رہا ہوں. وہاں پہ بھی شیلٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ بے روزگار لیکن انہیں شام کو 6 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک رکھا جاتا ہے اور پھر بھیج دیا جاتا ہے کہ اپنے رزق کی تلاش کریں. ٹھیک ہے. 15 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، اس میں لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہاں کی ایجوکیشن ہے اور کوئی علت نہیں ہے جیسے نشہ اور کچھ ایسی چیزیں، تو لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ اسلامی فلاحی ریاست کی ہم بات چیت کریں، شہریوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. آپ نے جو پہلا حق بتایا وہ یہ کہ ہر انسان کو اپنے مذہب اور عقیدے کی آزادی ہوگی. ہمارے یہاں پر اس کے اوپر بھی بہت قدغنیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں. ہم سب لوگ جو ہیں وہ بہت فتوے لگاتے ہیں، کسی کو کافر کے، کسی کو، تو اس بارے میں بھی بتائیے. میں بنیادی طور پہ میں ٹیچر ہوں اور نسل در نسل ٹیچر ہوں. میں بچوں کو یہی ایجوکیٹ کرتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ موقع ملے تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر نیومینیٹر کے اندر ڈفرینسز کو رکھیں اور ڈینومینیٹر کے اندر نالج کو بڑھائیں. نالج کو آپ بڑھاتے جائیں گے تو جو ڈفرینسز ہیں، جو تعصب ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ چیزیں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. میرے خیال میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس وقت اویئرنیس نہیں ہے، کہ حتیٰ کہ ہم مسلمان ہیں، بائی چانس مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اس سے ابھی تک چوائس نہیں بنایا. چانس سے چوائس تک کے سفر کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں مائنورٹیز کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تھا. ان کے دور میں تو مسجد نبوی کے اندر غیر مذاہب آتے تھے، لیکن وہ مسجد ناپاک نہیں ہوتی تھی، اسے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. رسول کریم ان ڈیلیگیشنز کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں وہ آپ وہاں پہ ڈیولپ کرتے اور ان سے بات چیت ہوتی. اور اس کے بعد آگے اگر دین اسلام، ہم اپنے اسلامک ہسٹری کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو حضرت عمر ابن خطاب کے ٹائم پیریڈ پہ جب بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا اور ان لوگوں سے پروٹیکشن ٹیکس جو ہے وہ بھی لے لیا گیا. پروٹیکشن ٹیکس لینے کے بعد جو خراج ان کے پاس آ گیا، انہوں نے کیا کیا، پھر اس کے بعد اس پروٹیکشن ٹیکس کو واپس کیا، کیونکہ رومن جو فورسز تھیں وہ مسلمانوں پہ اٹیک کر رہی تھیں اور ابھی ان فورسز نے وہاں پہ جا کے جو ہے ڈیفینڈ کرنا تھا اپنی اسٹیٹ کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مائنارٹیز کے جو ان کے ساتھ رہتی تھیں یا دیگر مائنارٹی نہ بھی ہوں، ان کے برابر ہی وہ اگر تعداد میں ہوں، پھر بھی ان کے بنیادی حقوق کی جو ہے وہ انشور کروایا گیا. پھر آپ کو کلیسا کے اندر نماز کے لیے دعوت دی گئی، لیکن آپ نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی. آپ نے کہا میں نماز پڑھوں گا، تم اسے مسجد بنا لو گے. تو ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت،
ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور انسانیت کی بنیاد پہ، جیسے اب کووڈ-19 سے ہم اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بچا رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ نان مسلم رہتے ہیں ان کو بھی پریکاشنری میئرز کا بتانا، ان کی جان کا خیال رکھنا، بنیادی حقوق کا خیال رکھنا، یہاں پر نہ صرف انفرادی بلکہ نان ہماری مسلم اجتماعی سے چھوڑے، ہم تو مختلف عقیدے کی جو مختلف تقسیم ہے اس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو مطلب جہنم اور کافر کے درجات جو ہیں وہ دینے میں کوئی دریغ نہیں کرتے، جو کہ ایک بدقسمتی ہے. آپ نے جیسے کہا ہے کہ یہ آزادی اسلامی فلاحی ریاست میں حاصل ہے. ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن اس وقت جیسے آپ نے کووڈ-19 کا حوالہ دیا ہے اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ اس وقت ہم سب کو جس کا سامنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ویکسینز پاکستان میں اویلیبل ہیں، جن میں سے کچھ ایسی ویکسینز ہیں جو چائنا سے یہاں پر آئی ہیں، تحفتاً بھی دی گئی ہیں اور آ بھی رہی ہیں. وہ ویکسینز کتنی افیکٹو ہیں، اس حوالے سے ہم پبلک ہیلتھ آفیسر ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آئزک اشر، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. یہ کون سی والی چائنا کی ویکسین ہے جس کی مانیٹرنگ کمیٹی کی؟ سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی پاکستان پہ، یہ تو بھی پوری دنیا میں اس طرح کی آفت ہے، لیکن پاکستان پہ جب بھی کبھی آفت آئی ہے تو چائنا ایک ایسا ملک ہے، ہمارا برادر ملک، جو ہمیشہ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے سفیر کے تھرو ہمارے پاس کچھ ڈوزز اویلیبل تھی. تو ابھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے جو ویکسین ہے وہ یہاں پر اویلیبل کی، اور ابھی 18 سال کی عمر سے لے کے 60 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے ویکسین پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل سینٹر میں اویلیبل ہیں. پیمز جی، سرکاری طور پہ یہ اویلیبل ہیں. اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی پہلے اسکریننگ کی جائے گی، اور جو ہیلدی انڈیویجولز ہیں ان کو مین فوکس کیا گیا ہے کہ جو ایکسپوز آلریڈی ہو چکے ہیں وہ تو سیکنڈری اس میں چلے جائیں گے، لیکن جو پرائمری فوکس ہے ابھی وہ یہ 18 سے 60 سال کے جو لوگ ہیں. 18 سال کے لوگ بھی، کیونکہ جو پہلے تھا وہ تو یہی تھا کہ 65 سال سے زائد 50 سال تک کے لوگ. ابھی کچھ ویکسینز جو پہلے اویلیبل تھیں وہ یہ تھا کہ 80 سال کے لوگوں کو وہ سنگل ڈوز میں اویلیبل تھی، اور اس کے بعد 60 سال سے اوپر کے لوگوں کی بھی رجسٹریشن کا عمل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے چل رہا ہے. لیکن یہ ویکسینیشن جو ہے یہ ابھی ٹرائل فیز کی میڈیسن ہے، اور یہ 18 سے 60 سال کے لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. اور آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں یہ اویلیبل ہے ابھی. بالکل صحیح. جو آپ کے سامنے ڈیٹا ہم شیئر کریں گے، کووڈ-19 کی جب بات کی جاتی ہے تو NCSV روزانہ ہمیں بتاتا ہے، ایک اپڈیٹ دیتا ہے اس کے مطابق کیا صورتحال ہے ملک میں. اور کرونا اپڈیٹ کی صورتحال جو ہے وہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. پنجاب میں اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو 59,556 ٹوٹل جو ہیں، ان میں سے 12,521 کیسز ہیں، جن میں 636 ڈیتھس جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں. پنجاب میں اسی طرح پازیٹیو کیسز کی تعداد 43,905 ہے، اور ڈیتھس جو ابھی تک ریکارڈ کی گئی ہیں 7,430 ہیں. سندھ میں بھی اور 4,551 ڈیتھس ہیں، جبکہ 7,524 پازیٹیو کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. KPK میں 13,218 پازیٹیو کیسز ہیں اور 2,867. اور باقی فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کے سامنے. یہ ایک بڑا پھیلاؤ ہے. تیسری ویو جو ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہ تیسری ویو کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے، اور بہت سارے لوگ ویکسینز کے اوپر ابہام کا شکار بھی ہو رہے ہیں. وہ جو مختلف قسم کے متس چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہر شہر ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، تو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم ٹو ٹاک ٹو پیپل. دیکھیں جی، پہلی ویو آئی ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے، دوسری ویو میں پاکستانی قوم تھوڑی سی کیجول ہوگی، اور تیسری ویو میں ہم بالکل کیجول ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے حمزہ شفقات صاحب کی قیادت میں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ یہ جو مختلف قسم کی متس ڈیولپ کی گئی ہیں کہ خدا نخواستہ یہ ویکسین لگوانے سے کسی قسم کی انفرٹیلیٹی اور بچوں کی افزائش میں کوئی پرابلم ہوگی یا کسی اور طرح کا جو میڈیکل ایشو ہے، تو میں اس پلیٹ فارم سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب ویکسینیشن کروا کے. یہ مت بھی موجود ہے؟ ہاں جی، یہ سب سے بڑی مت ہے کہ لوگ جو اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو ایک میسیج سرکولیٹ کیا گیا ہے کہ یہ لگوانے سے خدا نخواستہ انفرٹیلیٹی کے مسائل خواتین اور مردوں میں ڈیولپ ہو گئیں. تو آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے، اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ابھی تک ہوا.
اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کے اگر سادہ الفاظ میں بتایا جائے تو آپ کی باڈی کے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی وائرس آپ کی باڈی میں داخل ہوگا تو آپ کی باڈی کا ایک نیچرل امیون سسٹم، قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ اس وائرس کے خلاف آپ کی اپنی باڈی وہ اس قدر سٹرونگ ہوگی. یہی واحد حل ہے کہ یا تو ویکسین لگ جائے، یا تو ویکسین لگ جائے، اور دوسرا ویکسین لگنے کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات ہیں ان کا بہت خیال رکھیں. لاہور کی طرف چلنا ہے ہم نے، جہاں ہمارے رپورٹر انیس الرحمان موجود ہیں. جی انیس، اپڈیٹ کیجئے گا ہمیں، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیلا گنبد پہ اس وقت موجود ہیں انیس انارکلی میں، اور وہاں پر کورونا کی صورتحال اور اس حوالے سے ایس او پیز کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، ہمیں بتائیے گا. پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 5362 نئے پیشنٹ جو سے ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور 97 جو سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 13 شہروں میں آلریڈی جو ہے وہ اپنا لاک ڈاؤن تھا، مگر یہ کہ مزید 10 علاقوں میں، ان شہروں کے 10 مزید علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اضافہ کر دیا گیا ہے. رمضان المبارک میں کرونا وائرس کے حوالے سے خصوصی ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں، اور جن کے اوپر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. بازار اور مارکیٹیں جو ہوتی ہیں وہ 2 دن کے لیے بند کی گئی ہیں. راجن پور کے ایریے میں، کیونکہ وہاں پہ جمعے کو زیادہ لوگ چھٹی کرتے ہیں، اس لیے جمعہ اور ہفتہ، اور باقی پنجاب جو ہے وہاں پہ ہفتہ اور اتوار کو انہوں نے بند کیا گیا ہے تمام مارکیٹس اور بڑی بڑی دکانیں. اس کے علاوہ مساجد میں، عبادت گاہوں میں اور دوسری جگہوں کے اوپر ایس او پیز کا خاص طور کے اوپر اہتمام کیا گیا ہے. تمام جتنے مزارات ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور بڑے بڑے اجتماعات جو ان سے پابندی لگائی گئی ہے. اور اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، اس اعتکاف کے لیے بھی گھروں میں لوگ اعتکاف کریں گے. مساجد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا. مساجد سے صفیں وغیرہ اٹھائی گئی ہیں، اور دوسرے جو ان سے ہیں وہ وہاں پہ ایس او پیز کے تحت سینیٹائزنگ کے اور تمام دوسرے معاملات جو ان سے ہیں ان کو سختی کے ساتھ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اور 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں. وہ مسائل نماز جو ان سے ہے وہ وہاں پہ پڑھے، کیونکہ ان میں قوت مدافعت نسبتاً کم ہوتی ہے. کل سے یہاں پہ پنجاب میں اسکول بھی کھل رہے ہیں، کیونکہ بورڈ کے جو پیپر ہیں ان پیپرز کے لیے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 9th 10th اور 11th کے وہ اس کے لیے کلاسز شروع ہوں گی. کل سے وہ اسکول بھی کھولے جا رہے ہیں، اور ان اسکولوں میں اس پر تمام طرح کے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ ہر طرح سے اسٹوڈنٹس کے درمیان فاصلوں کو یقینی بنانے کے لیے اور سینیٹائزنگ کے لیے ہر طرح کی وہاں پہ سہولتیں رکھی گئی ہیں، جن کو کہ وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے چیک بھی کیا جا رہا ہے. جی بالکل سے بہت شکریہ انیس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے انارکلی لاہور سے اس وقت کووڈ کی صورتحال کے بارے میں. اور ہم بات چیت کر رہے ہیں اسلامی فلاحی ریاست میں شہریوں کے حقوق. ڈاکٹر صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے دور خلافت میں ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا نظام بیت المال کا بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بریک کے لیے رکنا ہے، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہم، ہمیں مٹی کی قسم. پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا.
This program is brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الباري المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. This program was brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। ये बच्चे हैं प्यारे हैं हमारे सहारे, कभी रोते हैं हंसते और शोर मचाते। ये कैसी है गाड़ी और झूले निराले, कोई तो इन्हें बहला दे। ये जिद्दी है जिंदगी के, घुट घुट के जिए हैं इनके रखवा
जिद में पड़े हैं, इन्हें घर याद आए, कोई तो इन्हें आए अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सके, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। ये रस्तों की रुकावट नहीं तोड़ेगी हिम्मत, रहें साबित कदम हम, हमें मट्टी की कसम। पैंथर टायर, पैंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। वेलकम बैक। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं इस्लामी फलाही रियासत में शहरियों के हकूक़। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी डॉक्टर साहब कि अगर हम हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दौर जो कि खिलाफत राशिदा का सुनहरा दौर कहा जा सकता है, और जिसमें हमें इस्लामी फलाही रियासत जो अपनी पूरी ताकत और जिसे कहते हैं ताबनाकी के साथ दिखाई देती है, वज़ाइफ मुकर्रर थे बैतुल माल से, बेवाओं के, यतीमों के, अपाहजों के, उन लोगों के, उनको यौमिया भी खुराक मिलती थी, फिर औरतों और नौज़ायदा जो बच्चे पैदा होते थे उनके वज़ाइफ भी मुकर्रर थे। सो ये तमाम जो रियासत के ज़िम्मे हकूक़ हैं इन शहरियों के, आपको लगता है कि वो आज की रियासतें, इस्लामी रियासतें जो हैं उनको पूरा कर पा रही हैं? जैसे हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का टाइम पीरियड, वो तमाम उसूल और वो बुनियादें जो रसूल रहमत ने मदीना की स्टेट में दी थी, उनको अगर पूरी आबोताब के साथ हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में वो हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब के टाइम पीरियड पे हमें वाज़े नज़र आती हैं। क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का 2.25 साल का जो टाइम पीरियड था, वो अंदर के जो कुछ फितने फसाद थे उनको कंट्रोल करने में, लेकिन उन्होंने इंटरनल पीस को जो है डेवलप करने के बाद बॉर्डर्स तक पहुँचा दिया था। अब रियासत के अंदर जो तमाम मामलात हैं वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने उन्हीं बुनियादी उसूलों को लिया जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका आगाज़ किया। इसकी एक मिसाल हम ले सकते हैं, जैसे हमने बुनियादी हुकूक रसूल करीम के दौर में गिने थे जो जिनायात के तौर पे मुकर्रर किए गए, जहाँ पे खाना मुकर्रर किया गया और मैदान बदर के कैदियों को कहा गया कि वो पढ़ना लिखना सिखा दें एक बुनियादी हक के तौर पे। इसी तरह जो ग़ुलाम थे उनकी आज़ादी के बारे में भी मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर की गई कि तुम अगर ये कर दो तो इतने ग़ुलाम आज़ाद कर दो। अब ये जो रिफॉर्म्स हैं इनका जो बिगनिंग पॉइंट है वो हजूर सैयद कायनात के टाइम पीरियड पे, लेकिन इस्लामी स्टेट में इसकी कंप्लीशन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के टाइम पीरियड पे हमें नज़र आती है। इसी तरह उमर इब्न ख़त्ताब के टाइम पीरियड पे एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस था कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। जैसे अभी मास इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे भाई मास्टर डिग्री होल्डर हैं और कह रहे हैं चारों भाई डिग्री होल्डर हैं, लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के टाइम पीरियड पे जिस बंदे में पोटेंशियल था कि वो जॉब कर सकता है, वो एलिजिबल है, लेकिन स्टेट अगर फेलियर की तरफ जाती है, उसे जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो स्टेट उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया करती थी। इसी तरह ओल्ड एज बेनिफिट भी मौजूद थे। और इसी तरह फिर रास्ते पे जो मुसाफिर हैं उन मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ सराय कायम की गई जिनके अंदर खाने का और पीने का ये अभी जो एहतमाम की बात हो रही थी, तो ये बिल्कुल ये वो इक़दामात हैं जो वाकई रियासत मदीना की उस अलाइनमेंट के साथ हैं जो रसूल करीम ने शुरू किए और उनके उसूल प्रोवाइड किए और उनकी अमली ताबीर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के टाइम पीरियड पे बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे एक और हदीस पाक ऐड करना चाहूँगा क्योंकि बात चल रही है खाने पीने की, तो यकीन जाने हम तो हो सकता है उस दुख दर्द से ना गुजरे हों जिस दुख दर्द से वो बंदा गुजरता है जिसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो उस वक्त वो बंदा किन किन चीज़ों का सौदा करता है और क्या कुछ नहीं करता उन बेसिक अपनी जो है उन नीड्स को पूरा करने के लिए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मदीना मुनव्वरा में एक अमन कायम किया, एक और अहम काम आपने किया मुआखात मदीना का। अब मुआखात मदीना एक ऐसा आपकी बायोग्राफी के अंदर और मदीना की उस स्टेट में बिल्कुल स्टार्ट पे एक ऐसा इकदाम था कि जिसमें जो बिल्कुल लोग तही दामन आए थे, जिनके पास कुछ नहीं था, उन्हें शेल्टर भी मिल गई, उन्हें खाने का एहतमाम भी मिल गया
اور انہیں بنیادی سہولیات بھی مل گئی. یہ انسانیت کی تاریخ میں آج تک، جبکہ سیویلائز ہم سوسائٹیز کہتے ہیں، کسی بھی مہاجرین کو اتنا وارم اینڈ اوپن ویلکم کی اس سے بڑی مثال آج تک موجود نہیں ہے. یعنی امیگریشن کے آپ کہہ لیں نا جو پرنسپلز ہمارے اس وقت ہوتے ہیں، تو ہمارے کسی بھی میں یہ سمجھتا ہوں اسلامک کنٹریز کو ان پرائیورٹی میں جو آپ نے کہا اسٹیٹ یہ کر رہی ہے ڈیلیور کہ نہیں، ان کو ان تمام بنیادی حقوق کو امام غزالی ان کا جو مقاصد شریعہ کا میں نے آپ کو فریم ورک بتایا، یہ بڑا ماڈرن ہمارا جتنا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں اگر ہم ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک مقاصد کے پیراڈائم میں اس میں ایک جیسے ہم نے حجت الوداع کے خطبے کو بھی ریفر کیا کہ جان، مال اور عزت حرام ہے. اب اس کو انشور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور سورۃ الحجرات میں بھی ہمیں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ عیب نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑا آسانی سے لوگ کسی کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. یہاں پہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ سوشل میڈیا جس طرح سے مختلف کیمپینز ڈرائیو کرتا ہے جو بعض اوقات اینٹی اسٹیٹ بھی ہوتی ہیں، ملک دشمن عناصر بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں جو معاشرے کا سکون اور امن بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس بارے میں ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں ریاست کی ذمہ داری اگر میں دیکھوں تو آپ کے پاس ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے پیمرا میڈیا کے لیے ہے، اسی طرح بینکس کے لیے SBP ہے، اور آپ کے ٹیکسز ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے FBR ہے. تو اسٹیٹ کی ظاہر ریٹ اپنے ان اداروں کے ذریعے آتی ہے. اور اب اگر کسی خبر کو یا ان چیزوں کو یا کسی بندے کے بارے میں حدیث پاک رسول کریم کی کہ کفا بالمرء کذبا ان یقول بکل ما یسمع، ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات وہ سنے اسے آگے فارورڈ کر دے، سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے اور میسج بھی ہم کیا کہتے ہیں فارورڈ ایز ریسیوڈ. اس سے بندہ آزاد نہیں ہو سکتا. یہ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے اوپر محافظین کی جماعت ہے جو ان تمام چیزوں کو لکھ رہی ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنے ریگولیٹری اداروں کے تھرو ایسی لیجسلیشن کی جائے، ایسے اقدامات کیا جائے اور ان چیزوں کو ڈسکریج کیا جائے. جیسے ابھی بتایا گیا کہ باہر کے کنٹریز کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہی ہم لوگ ہیں جو یہاں پہ ریپرز ایئرپورٹ پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہیں تو ہم بڑے سیولائزڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، وہاں پہ تو حد کی عزت کے قانون بہت سخت ہیں. آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں تو وہ آپ کو سو کر سکتے ہیں. اور ہمارا اسلامی جو قوانین جسے آپ نے خود ریفر کیا کہ اگر خواتین پہ الزام لگانے کے بارے میں جو ایک حد لگائی گئی جو تہمت کا وہ قانون ہے کہ مقاصد شریعہ میں بتا رہا تھا، اس میں یہی ہے عزت کی حفاظت، اور جو کسی کی عزت آبرو پہ انگلی اٹھائے گا اس کے لیے حد قذف ہے جی کہ اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر دوبارہ اس کی گواہی جو ہے وہ کبھی کہیں قبول نہیں ہوگی، وہ جھوٹے کے طور پر جو ہے وہ جانا جائے گا، وہ مطلب رد کر دیا جائے گا پورے معاشرے سے. ہمارے ہاں نہ تو اس اصول کو ہم اسٹیٹ لاگو اس طرح سے کر رہی ہے، کر سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے سول سوسائٹیز جو ہیں وہ اس پہ چیخ اٹھتی ہیں کہ یہ تو آپ جو ہے پرانے دور کی طرف لے چلے ہمیں. میں وہی بات صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی آپ کی اسی جو ہے وہ میڈیا کمیونٹی سے ہوئے ہیں، سید ارشاد احمد عارف کے بھائی، ان کی ایک بک ہے، اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے جو آپ کی ان تمام چیزوں کو سمرائز کرتا ہے کہ لوٹا عہد نبوی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. تو اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی انڈیویجول پریکٹسز جو ہیں ان کو آرگنائز کرنا ہوگا تاکہ ہمارا کولیکٹیو جو انٹروڈکشن ہے، جیسا حضرت اقبال کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور ماہ رمضان جو ہے یہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، اور اس میں کھانے پینے اور ان معاملات میں بھی ہمیں انکریج کیا گیا ہے جیسے سٹارٹ میں نے بتایا. تو اس میں اگر ہم ان چیزوں پہ اپنے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اور بندے مسلم کی ڈیفینیشن حدیث پاک سے لے لیں جو آپ نے خطبہ حجت الوداع کو ریفر کیا ہے، رسول کریم نے واضح فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بالکل، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سلامتیاں بانٹتا ہے اور اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں. اس ڈیفینیشن پہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے. جلال صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کو دکھا سکیں. بالکل، مجھے سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بہت عمدگی کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس عہد کا، ہمارے اس ایرا کا حسن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بے احتیاط رویے جو ہیں وہ ہمیں بہت مختلف جگہوں پہ بڑا مایوس بھی کرتے ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ سوشل میڈیا
استعمال کرنے کی بھی ایک ٹریننگ اور اس کے بھی اخلاقی ضوابط ہیں. ہم کسی کی پرائیویٹ فنکشن ہو یا پرائیویٹ پکچرز ہو اس کو اپلوڈ کر کے اس کے نیچے کیپشن لگا دیتے ہیں, جو کہ ایک نہایت ہی قبیح عمل ہے. اس سے کئی لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں. کسی کی پرائیویٹ معاملات کو سوشل میڈیا پہ پھینک دیا جاتا ہے, حالانکہ سوشل میڈیا تو سماجی روابط انسان کو اچھے اور اچھے اقدار ایک دوسرے کے ساتھ سانجھے طریقے سے شیئر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. لیکن بہرحال یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہمیں ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. بالکل. رمضان المبارک میں جو روزہ ہے وہ بھوک اور پیاس کا نہیں بلکہ ان تمام قبیح اعمال سے بھی رکنے کا ہے, جس کو اللہ نے ناپسندیدہ فرمایا اور اپنی کتاب میں بتا دیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ذریعے سے ہمیں اس کی تعلیم بھی دی ہے, مثال بھی دی. حدیث سے کر دوں کہ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ او شرابہ. جو جھوٹی باتیں اور جھوٹے معاملات نہ چھوڑے, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل, بے شک. تو کچھ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک نعت میری الحمدللہ 6 سال سے پچھلی سیرت کانفرنس میں وہ پاکستان اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے, وہ میں پیش کرتا ہوں. جناب پلیز. آئینہ جمال خدا سید الورا آئینہ جمال تیرے سوا سید الورا کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا. آقا میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو, آقا میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو, مٹی ہو اس کی خاک شفا سید الورا. اور سرحد میرے وطن کبھی بے امان ہو, سرحد میرے وطن کی کبھی بے امان ہو, سید الورا. اور پرچم میرے نبی میرے وطن کا, پرچم میرے وطن کا کبھی سرنگون ہو, پرچم میرے وطن کا کبھی سرنگون ہو, لہرائے
सदा सय्यदुल अनाम और है आग की लपेट में कश्मीर की ज़मीन, है आग की लपेट में कश्मीर की ज़मीन, हर गुल बदन है और कीजे कबूल नूर हज़ीं का सदा ईद है इल्तिजा बरंगे सना सय्यदुल आमीन। आपने क्या खूबसूरत इल्तिजा और मनाजात जो हैं वो पेश की हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, छत जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न भी है, नया हाउसिंग जो स्कीम है बहुत सारे लोगों को अपना घर देने की, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इस्लामी फ़लाही रियासत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, और छत जो है वो आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, हुर्मत के लिए भी, इज़्ज़त नफ्स के लिए भी मेरा ख्याल बुनियादी और पहला तकाज़ा भी है। अगर हम सूरह नहल की आयत करीमा नंबर 80 और 81 का मुताला करें तो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इस अहमियत को, जिन पहलुओं को आपने उजागर किया कि एक हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी, और बल्कि मैं फिर रेफ़र करूँगा इमाम गज़ाली की तरफ, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए रोटी पानी मकान कपड़ा का जो अमूमन नारा चलता है, ये बाद की तख्लीक नहीं है, ये बुनियादी हुकूक को जो इंश्योर करवाया गया है रियासत मदीना के अंदर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पे इंश्योर करवाया है, एक जान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अब अगर कुरान करीम में देखें तो अल्लाह ताला ने इसको अपनी नेमतों में शुमार किया है। सूरह नहल की इन आयात के तहत अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह जल्ला मजदूहू ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सकून की, करारगाह की जगह बना दिया है। इसी तरह आगे चल के हम देखते हैं तो 81 में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु जअला लकुम मिम्मा खलका ज़िलाला, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने अपनी पैदा करदा चीज़ों को तुम्हारे लिए शेल्टर बनाया है। और इनको काउंट करते करते आगे फरमाया कज़ालिका युतिम्मु नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून, इस तरह अल्लाह ताला अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर मुकम्मल करता है। इसका मतलब है अल्लाह की नेमतों को मुकम्मल एक पैकेज किसी को देना है तो शेल्टर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब इस पे रियासत की जिम्मेदारी, अब रियासत की ज़िम्मेदारी अगर देखा जाए तो वो हमारे पास बुनियादी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्रोविजन एक रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब बुनियादी जो हकूक़ हैं उनमें शेल्टर का प्रोवाइड करना एक बुनियादी ज़रूरत है। मुस्नद अहमद के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि इंसान की खुशी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आज हम इकनॉमिक्स में ये जो हमारे पास एडम स्मिथ की और आगे बात चलती है तो एंड पे जो कंक्लूजन होता है वो ये है कि सोसाइटी में असल हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहिए। और आप वर्ल्ड रैंकिंग भी देखते हैं कि कौन सी कौमें और नेशन सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं। तो अब इस हदीस पाक को देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं फरामीन से ये चीज़ें अखज़ की गई हैं, लेकिन हम उससे कोसों दूर चले गए हैं। आपने फरमाया कि खुशी को बढ़ाने के लिए एक बंदे की ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ आपने फरमाया उस बंदे के हाल के मुताबिक मुनासिब मौजूम बीवी का होना, ताकि घर मुकम्मल हो और वो बंदा खुशी इस दुनिया के अंदर हासिल कर सके। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने फरमाई कुशादा घर, तीसरी चीज़ आपने फरमाई अच्छी सवारी। अच्छा, ये वो 3 अब देखें फंडामेंटल राइट्स हैं कि रसूल करीम ने इनको कहा दीज आर बेसिकली 3 ड्राइवर्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस। ठीक है। तो अगर एक बंदे की ज़िंदगी को भरपूर करना चाहते हैं तो ये बुनियादी चीज़ें ये कहाँ से मिलेंगी? ये फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
کہ ایٹ لیسٹ بندے کو اس کی اہلیت کے مطابق ایسی جاب اور اتنا پیکج اسے دینا چاہیے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ ان بنیادی ضروریات کو افورڈ کر سکے. اور جب وہ اسے ہم یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں گے تو اس کے بعد میرے خیال میں اچھا گھر بھی اس کے پاس ہوگا, اچھی سواری بھی ہوگی, اور گھر کا جو موڈ سوئنگز اثر آ جاتے ہیں گھر میں غربت کی وجہ سے, تو یہ غربت جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ گھروں کے رویے بھی سدھر جائیں گے. بالکل بالکل. بہت ساری جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقرر کیے, اور پھر جب ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جسے کہنا چاہیے آئیڈیل یا مثالی معاشرہ, تو اس میں انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ ریاست کے ذمہ جو رکھے گئے, ان کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں. جلال صاحب, آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ نے زیادہ قصیدہ گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اچھا, اور نعت کا دراصل شاعری بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, پھر آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے, اور پھر نعت اپنا انتخاب بھی نہیں ہوتا. حافظ محمد افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ کیا فکر کی جولانی, کیا عرض ہنر مندی, توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی. میں بنیادی طور پہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کا پڑھا ہوا ہوں, NCA. اچھا جی, اور میرا جو پروفیشن ہے وہ ہے گرافک ڈیزائننگ, اور اسلامک آرٹ اینڈ کیلیگرافی جو ہے وہ میری اسپیشلٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اپنی روزی روٹی کے لیے اپنا علم وہ کیا, یہ میں نے صرف اپنی محبت اور اس بارگاہ سے خراج اور نذرانے حکم بھی ہے نا, اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, تو اے مسلمانوں اے مومنین تم بھی درود و سلام جو ہے وہ پڑھا کرو. سو یہ تو ہمارے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جن کے وساطت سے, جن کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے, جن کی یہ جو آج ماہ رمضان قرآن کریم کے نزول کا مہینہ جو کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں. میں ایک حضرت حسان کا شعر سنا دوں اسی تھیم پہ. انہوں نے جب آپ شورائے مخدرمین میں 60 سال کفر میں اور 60 سال اسلام میں گزارے, انہوں نے ایک شعر لکھا ہے, ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی, کہ میں اپنے کلام سے ان کے ذکر کو نہیں بڑھا رہا, ان کا ذکر کر کے میں اپنے کلام کی اہمیت کو بڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک مسلمان کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شہری, اس کے فرائض کی بھی تو تھوڑی سی بات کر لی جائے نا, کہ ہم جب ایک ریاست میں رہتے ہیں اور ہمیں جو کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں اے مومنین, اور ہم پہ بھی وہ فرائض لاگو ہوئے ہیں, وہ فرائض کیا ہیں جو کہ ایک ریاست کے شہری کے طور پہ ہم نے نبھانے ہیں انڈیویجولی؟ اس پہ ہم آغاز, کیونکہ رسول کریم نے جو معاشرے کو مہذب بنایا تو اس کی فرسٹ یونٹ فیملی سے آپ نے شروع کیا. ٹھیک. نکاح کے انسٹیٹیوٹ کو آپ نے منظم کیا. ٹھیک. اسی حوالے سے جو بنیادی حقوق ہے کہ ایک مرد پہ کیا چیز لازم ہے اور کیا ضروری ہے, سورہ طلاق کی آیت کریمہ نمبر 6 ہے. اللہ نے فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, کہ اپنی خواتین کو اچھی رہائش دو, اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے زندگی میں تنگی نہ لاؤ. تو یہ بطور خاوند ذمہ داری کیا بن جائے گی کہ اس کی زندگی میں جو نان و نفقہ اور باقی حقوق جن کی ادائیگی جس سے زندگی حسین سے حسین تر ہوتی ہے, ان بنیادی رائٹس کو, اور پھر اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اولاد دے, تو اس اولاد کو بطور شہری ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھی تربیت دے. اور اس کے بعد جہاں پہ ہم گھر میں رہ رہے ہیں, فیملی ممبر ہیں, اپنی فیملی کے باقی اور جو ہمارے ساتھ نیبرز ہیں, جو مائنارٹیز رہتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنے بنیادی حقوق جو ہمارے اوپر لازم ہیں فرائض. اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہم مکس کر جاتے ہیں اکثر, لیکن لیگل لینگویج کے اندر ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے آپ کا رائٹ اور ایک ہوتی ہے ڈیوٹی, اور جو ڈیوٹی ہوتی ہے, جو ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو رائٹ ملتا ہے. بالکل. آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو تربیت دینی ہے, یہ اولاد کا حق ہے. آپ کیا کریں گے, اپنا فرض پورا کریں گے, اچھی تربیت کریں گے, تو اولاد کو یہ حق مل رہا ہے, آپ فرض ادا کر رہے ہیں. کل جب وہ اولاد جوان ہوگی تو وہ کیا کرے گی, آپ کی خدمت کرے گی, تو وہ آپ کا حق ہوگا اور ان پہ فرض ہوگا. حقوق اور فرائض کا یہ بیلنس ہی جو ہے, یہی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں سب سے اہم ہوتا ہے. میں آپ کو لے کے چلوں گی ایک رپورٹ کی طرف, جہاں پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق مختلف ایسی جگہوں کا اہتمام کیا گیا ہے, لنگر خانوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جہاں لوگوں کو افطار کرایا جاتا ہے, جہاں انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ جو ایک تصور ہے جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں, جو کہ ریاست مدینہ سے لیا گیا, اور اسی کو آج جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش
کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے موجود ہیں ملتان میں. امداد حسین، بتائیے گا ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ لوگوں کو افطار کا جو سہولت ہے اس کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی فرحت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جمہوری حکومت کا ویژن ہے کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور پناہ گاہوں کا ملک میں قیام اسی سلسلے میں کی ایک کڑی ہے. میں اس وقت جنرل بس سٹینڈ میں واقع پناہ گاہ میں موجود ہوں، جہاں پر ضرورت مندوں کو کھانا اور رہائش فراہم کی جاتی ہے. اس وقت میرے ساتھ رانا محسن صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ پناہ گاہ میں موجود مسافروں کو کیا سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے گورنمنٹ کا اور وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ بے سہارا لوگوں کو اور مسافروں کو، غریبوں کو، ان کے لیے ایک شیلٹر ہوم پرووائڈ کیا جائے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو وہاں پر پرووائڈ کی جائیں. اس کے اکارڈنگلی جو ہے ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں علی شہزاد صاحب، انہوں نے یہاں پہ پناہ گاہ قائم کی ہوئی ہے، جس میں ون ٹائم جو ہے وہ 50 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے، جس میں اور ایک منفرد پناہ گاہ ہے جس میں فیمیلز کے لیے بھی جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ڈی سی صاحب کے ڈائریکشن کے اکارڈنگلی سحری اور افطاری کا جو ہے وہ ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں. یہاں پر کوالٹی فوڈ ان کو پرووائڈ کریں، جس طرح کہ جو ہے وہ کوئی بھی مسافر یا کوئی بھی جو ہے شخص وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ جس کی ایکسپیکٹیشنز کر سکتا ہے. تو اس ہماری جو عثمان بزدار صاحب کا جو ویژن ہے اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے اس کے اکارڈنگلی ہم یہ جو اپنی ملتان کی پناہ گاہ ہے اس میں بے سہارا غریبوں اور جو ہمارے مسافر افراد ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ پناہ گاہ قائم کی ہے تاکہ وہ یہاں پر اس سے سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہاں پر سحری اور افطاری کا بھی انتظام مہیا کیا گیا. افطاری کا وقت ہونے والا ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو دکھائے کہ لان میں بہت سارے لوگ افطاری کے لیے موجود ہیں. ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے انتظامات کیسے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رنگپور سے آیا ہوں اور یہاں سے میں نے کوئٹہ جانا تھا ملتان سے، تو مجھے یہاں پہ کوئٹہ کے لیے سروس نہیں ملی، لیکن میں پناہ گاہ میں روزہ کھولنے کے لیے آیا ہوں تو بہت ہی اچھا ماحول ہے اور SOPs کے ساتھ یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے، فروٹس، ہر چیز، اور اچھی سروس ہے. ماشاءاللہ یہ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے. ملک الطاف میرا نام ہے، کوٹ ادو سے آیا ہوں بھائی. روزے کا ٹائم ہوا تو میں پناہ گاہ میں آیا ہوں. ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا انتظام ہے. عمران خان نے بہت اچھا انتظام کروا رکھا ہے. جی ملک بھر میں اس وقت 100 سے زائد پناہ گاہیں ہیں، جس میں بیت المال کے تحت جو آپریٹ ہو رہی ہیں وہ 33 پناہ گاہیں ہیں، جن کا پھیلاؤ ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں ہے. وفاقی دارالحکومت میں 5 ہیں اور اسی طرح سے پنجاب میں 8 پناہ گاہیں ہیں جو کہ ملک کے مختلف صوبوں میں اسی طرح سے پھیلی ہوئی ہیں. بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. ہوا کے ہم سفر ہو، نہ گر جانے کا ڈر ہو، چلو تو شان سے تو وطن کی آن ہو تو پینتھر ٹائر. پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. آئیں اپنی زکوٰۃ شوکت خانم ہسپتال کو دے کر معصوم بچوں کا سہارا بنے، تاکہ کینسر کو ہرا کر یہ اپنے گھروں کو جا سکیں، کیونکہ ان کی صرف ایک ہی ضد ہے، جینے کی. یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہم، ہمیں مٹی کی قسم. پینتھر ٹائر. پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. قدم ایسے بڑھاؤ، بھروسہ جیت کا ہو، لگن دھرتی سے اپنی، یقین منزل کا ہو. عہد دوہرا رہے ہیں، قدم بڑھتے رہیں گے. وطن کا نام اونچا صدا کرتے رہیں گے. پینتھر ٹائر. پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ.
آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں، پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے۔ آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت۔ تو بڑھائے اپنا دسترخوان ذرا سا اور، شہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج۔ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ خوش آمدید۔ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن میں آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلامی فلاحی ریاست میں شہریوں کے حقوق کیا کیا ہیں، اس کا تعین بہت پہلے کر دیا گیا، لیکن آج گفتگو اس حوالے سے ہے کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائیں۔ ان میں سے ایک جو بعض بار میں ریفر کر رہی ہوں خطبۃ الحجۃ الوداع کو، کہ کسی انسان کو کسی انسان پہ کوئی برتری حاصل نہیں، اگر برتری ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت پیش ہوئی جس نے چوری کی تھی، آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قریش کے معززین نے اس کی سفارش کی کہ یہ ایک معزز گھرانے سے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس خاتون سے متعلق جو خاتون جنت ہیں، سیدۃ الفاطمۃ الزہرا کے متعلق ریفر کر کے کہ خدا نخواستہ اگر میری وہ جنت کی سردار بیٹی بھی یہ کرتی تو میں ان کے لیے بھی یہی سزا تجویز کرتا۔ سو یہ تو ہے مساوات، سو ریاست کی یہ ذمہ داری اور شہریوں کا یہ حقوق، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا کیا مثالیں ملتی ہیں؟ عدل کو ڈیفائن کیا گیا ہے وَدُّ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ عَدْلٌ، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے، کس کا کیا رائٹ ہے، کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا اور ان کو اس سسٹم کو جو ہے وہ مینیج کر کے رکھنا، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اس سسٹم کے اندر کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے اور کیا اس کی ڈیوٹی ہے، ان چیزوں کو وہ ڈیفائن کر دے گی۔ اور پھر انڈیویجولز کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو اسٹیٹ ڈیفائن کر رہی ہے اس کو وہ اوبے کریں اور ان چیزوں پہ کاربند رہیں تاکہ معاشرے میں عدل کا نظام رہے۔ اور عدل کا الٹ کیا بتایا گیا ہے، وہ ظلم ہے، وَدُّ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ظُلْمٌ۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نااہل جو لوگ ہیں ان کو جب اس انداز کے اندر سامنے لایا جائے گا کہ وہ پڑھانے کا انداز نہیں ہے ان کے اندر، وہ اچھا معزز ٹیچر نہیں ہے یا ایک سنجیدہ ٹیچر نہیں ہے، تو یہ بھی عدل نہیں ہوگا، یہ قوم کے ساتھ ایک ظلم ہوگا۔ اس طرح اگر جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ خود اسٹیٹ اپنی پوری کرے گی اور جو عوام کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کریں گی، تو یہ باہمی مل جل کر حقوق اور فرائض کی جب چیزیں پوری ہوں گی تو پھر عدل قائم ہوگا، کیونکہ اسی پروسیس کا نام عدل ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں حقوق اور فرائض کا بیلنس، اور یہاں پہ جو شہریوں کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ جب شہادت کے لیے بلایا جائے، گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دیں، وہ گواہی دیں، جبکہ ہمارے یہاں پر اگر ریاست کی طرف سے، کیونکہ نظام عدل قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ گواہ موجود نہ ہوں جو کہ ایویڈنس نہ ہو۔ سو یہ بھی اچھا، تعلیم کے بارے میں بھی ہمیں تو یہ حکم ہے، بالکل وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پروٹیکشن آف انٹلیکٹ، حفظ عقل کی حفاظت کے لیے بنیادی رائٹ یہ ہے کہ اسے تعلیم دی جائے۔ ایک تو یہ ہم اس جنایت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، حد شرب لگائی جائے گی، لیکن اس عقل کی تربیت کیسے ہوگی، وہ تعلیم سے ہوگی۔ تو امام غزالی نے اپنے لٹریچر میں تعلیم کو بھی فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر کیا ہے، اور جدید جو مقاصد پہ علال فاسی نے بھی لکھا ہے، طاہر بن عاشور نے بھی لکھا ہے، ان تمام نے عقل کی حفاظت کے لیے تعلیم کو فنڈامنٹل رائٹ قرار دیا ہے۔ اسی طرح علاج معالجے کی سہولت، اسی طرح علاج معالجے کی سہولت، ایک جان کی حفاظت کے لیے جب بچہ جنم لیتا ہے، جان کا آغاز ہوتا ہے، ماں اور بچے کو بیسک
ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا پرووائڈ کرنا، اور اس کے بعد آگے اس کی زندگی کے مختلف مرحلوں پہ وبائی امراض آ جائیں، انڈیویجولز کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ ان لوگوں کو وہ تمام ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جائے یا ان کے بجٹ کو اتنا اپ لفٹ کر دیا جائے کہ وہ لوگ ان کو افورڈ کر سکیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور جناب نور محمد جلال صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے ہمیں نعتیہ کلام جو ہے وہ سنائے جاتے جاتے۔ اب جبکہ وقت ہے اجازت لینے کا، کیونکہ افطار کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب آن پہنچا ہے، میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور آپ سے درخواست کروں گی کہ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ہمارے ناظرین کو سنا سکیں۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، وہ برابری کر تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کر تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، تو امام چل